बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वज़ीर आज़म का मुल्की सन्नत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस मनाया जा रहा है आज, और अमरीकी नायब सदर ने इसराइल पार्लियामेंट के मकबूजा मगरबी किनारे को ज़म करने के फैसले को अहमकाना करार दिया। इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फारूकी साहब, और हमारे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब और हसन इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तीनों को वेलकम। इनफैक्ट आप मुझे वेलकम करें। जी वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। खालिद फारूकी साहब, आपने वेलकम किया, और सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे कर लेती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही रोशन मईशत का पैकेज जो है वो दिया है आवाम को ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए, कितना ज़रूरी था? देखिए, हुकूमत शहबाज हुकूमत जो है ये मुसलसल ऐसे इक़दामात कर रही है। पिछले हम कुछ अरसे से, जब से हुकूमत नई बनी थी ये इलेक्शन के बाद, उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत ने बहुत से ऐसे इक़दामात किए जिसका बुनियादी मकसद जो है मईशत की बेहतरी है। अच्छा, ये इक़दामात जो हम देख रहे हैं ये बतदरीज हो रहे हैं, ये नहीं कि पहले दिन से ऐसे इक़दामात हो गए। इसके लिए टाइम लगना था। उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को एक सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत थी, जिस पर लाने की जो है कोशिशें वो बड़ी कामयाब रही हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 1-1.5 साल से हमारा रुपया जो है, यानी हमारी करेंसी जो है, ये मुस्तहकम है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जिस हद तक भी इजाफा हुआ, अगरचे मैं इसे बहुत कोई तसल्ली बख्श नहीं समझता, लेकिन देखिए, हमें तसल्ली बख्श, यहाँ पे मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि देखें, अगर एक मुल्क आपको मिलता है डिफॉल्ट की शक्ल में, बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसके बाद तो फिर हमें मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो जाहिर है, जो बात मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत की भी अपनी यही, उनका भी यही कहना है कि जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं, अपनी एक कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है ना। हम जो हालात पहले कुछ अर्सा पहले जो लफ्ज बार बार हमारे कान पक गए थे, एक लफ्ज सुनते थे, जो अभी आपने डिफॉल्ट का लफ्ज बोला, ये लफ्ज सुनते थे और बार बार लोगों को डराया जाता था, खौफजदा किया जाता था, डिफॉल्ट की बातें होती थी। अब हुकूमत जो है उसने कई एक पॉलिसीज जब बनाई, और उस पर देखिए आप बड़े इक़दामात, आपको उसके नतीजे में जो कुछ हमारे मुल्क में इस वक्त हुआ है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है जिस जगह पे इस वक्त है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज से 2 साल पहले हम कुछ सोच सकता था? मुझे याद है, यहीं बैठे हमने एक प्रोग्राम में बात की कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है 1 लाख से ऊपर चली जाएगी, फिर 1,30,000 की फिगर आई। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? बिल्कुल सही। आज हमारे तो आज हम जहाँ पे स्टॉक मार्केट में जहाँ पे खड़े हैं, वो बहुत बेहतर हमारी एक सूरत हाल है। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम जो और होता है, वो ये होता है कि आप मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना रखते हैं। वो इंटरेस्ट रेट मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हम देखें कहाँ से कम करते करते इस वक्त हम, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर ख़जाना भी बता चुके हैं, और हमारे जो माहिरीन हैं उनका भी ये अंदाज़ा है कि सिंगल डिजिट पर ये आ जाएगा जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, ये जो बुनियादी तौर पे ये रोशन मईशत बिजली पैकेज है, इसके 2 बड़े फ़ायदे इस वक्त होने जा रहे हैं। एक ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 32-33 बिलियन डॉलर के गिर्द घूम रही हैं कुछ अरसे से, लेकिन इस साल इसमें इजाफा हुआ। ये जब इजाफा हुआ तो अब इसको मजीद बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी एक हर्डल है, वो बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। अखराजात से मतलब ये कि जो हमारा तवानाई के जो अखराजात होते हैं, हमारी सनतों के लिए जो एक मुसाफकत, जो एक दौड़ होती है मुकाबले का, जहाँ पे आपने दूसरे ममालिक के साथ करना होता है, जब आपकी लागत ज़्यादा होगी तो आपके लिए वो चीज़ तैयार करके एक्सपोर्ट करना और उस पर वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें बहुत जो बड़ा इक़दाम अब किया है वो ये है कि 3 साल के लिए एक तरह का सनती शोबे को एक रिलीफ पैकेज मिल गया है, ज़राअत को और सनत को दोनों को। पहले मैं सिर्फ सनत की बात कर लूँ। सनत को 3 साल के लिए एक रिलीफ पैकेज मिल गया है, और ये तकरीबन कोई 34 रुपए के हिसाब से ये जो है बिजली जो है ये कम करके इसको 22 रुपए 98 पैसे पर लाया जाएगा। अच्छा, ये देखिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आप कभी सोचें कि जब 1 यूनिट की कीमत में 1 रुपया भी कमी होती है तो बड़ा रिलीफ होता है, पर ये जो है कि आपके जितने इजाफी यूनिट्स होंगे उस सब में आपको जब इतनी सस्ती बिजली मिलेगी तो हर सनतकार की ये ख्वाहिश होगी कि उससे फायदा उठाए। इसका मतलब फिर ये होगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करने की उस रेस में शरीक हो जाएंगे और बराबर
برابر میں آ جائیں گے, پھر آپ اپنے ایکسپورٹر سے یہ اور اپنے صنعت کاروں سے یہ آپ کی یہ توقع ہوگی کہ وہ کتنا بہتر پرفارم کرتے ہیں, ہماری ایکسپورٹس کو کتنا بہتر بناتے ہیں. سب سے بڑی ضرورت کسی بھی ملک کو جو صنعت اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہمارا زرعی شعبہ ہے, آپ دیکھیے کہ یہ جو سیلاب آیا, اس سیلاب نے زرعی شعبے کو بڑا نقصان پہنچایا, ہمارے کسانوں کو, کاشتکاروں کو, بڑے ذمہ داروں کو, اوورآل زرعی شعبے کو ایک نقصان پہنچا ہے. اچھا, اور زرعی شعبے کو نقصان جہاں پہنچا, وہیں پہ آپ کو دیکھیے کہ زرعی شعبے کو جو آلات فراہم کیے جاتے ہیں, زرعی آلات جو ہوتے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ صنعتی شعبے کے لیے وہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا, اب جب یہ ریلیف بھی ملے گا زرعی شعبے کو کہ وہاں بھی ان کو بھی جو بجلی ہے وہ 38 روپی جو ہے وہ اس سے زرعی شعبے کو وہاں سے کم کر کے یہ 22 روپے 98 پیسے پر جب آئے گی تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا. 15 روپے کے قریب یہ ریلیف مل جائے گا. یہ اتنا بڑا ریلیف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں, اس سال اسپیشلی جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سیلاب نے ہماری زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا, زرعی معیشت ہماری اوورآل معیشت کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہے, اس کو معیشت کو جو چلانے والا ہمارا آج بھی بڑا سیکٹر ہے وہ زرعی معیشت ہے. ہڈی بولا جاتا ہے زراعت. ایگزیکٹلی. تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑے اقدامات ہیں. ان کو جتنا پرائم منسٹر نے جس طرح سے اس کو بتایا ہے ایک اجلاس میں, جس طرح یہ بات کی زرعی اور صنعتی شعبے کے لوگوں سے بات کر کے, میرے خیال کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو میکسیمم جتنا زیادہ لوگوں تک اس اقدام کو, انیشیٹو کو, گورنمنٹ کے انیشیٹو کو پہنچایا جا سکے, پہنچایا جانا چاہیے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ کہ زرعی اور صنعتی شعبے کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کے لیے اس وقت یہ اقدام جو کیا گیا یہ بہت ہی بڑا اقدام ہے. بہت بڑا اقدام ہے, اور عوام کے بارے میں سوچنا شہباز شریف کی تو ہمیشہ سے عادت ہی رہی ہے, اور اسی سے ہی ترقی ہو رہی ہے اور عوام خوش ہے. خان صاحب, اچھا, جہاں پہ یہ معیشت کو انہوں نے مطلب اس کی ترقی کے لیے کام کیا, ایک اور عوام کا ایک پرانا درینا مسئلہ کہہ لیں کہ وہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دی. انہوں نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے کہ یہ جو گیس کے کنیکشنز پہ پابندی تھی وہ ختم کر کے انہوں نے اس کو بھی الاؤ کر دیا, اور اس کا بھی اچھا افیکٹ ہوگا عام عوام پر. اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے جب اس حکومت کا جو پہلا جو دور ہے نا, جو اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں, اس سے پہلے وہی جو فاروقی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ ڈیفالٹ کے حوالے سے کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہم یا حکومت نہیں کہہ رہی تھی, جو دنیا کے انڈیکیٹرز ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی کتاب لکھی گئی کہ ہم کہاں سے واپس آئے ہیں, تو اٹس اے کلاسک سٹوری. وہ سفر ہے. اچھا, اس سفر کے دوران کسی کو رعایت دینا یا کوئی ریٹس کم کرنا بجلی کے, گیس کے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. تب سروائیول کی جنگ تھی کہ ہم نے پہلے ایز اے کنٹری سروائیو کرنا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ, اس کے دوران ہمیں جنگ بھی ملی ہے, یہ 4 روزہ جنگ بھی ملی ہے. اس کے علاوہ ہمیں دہشت گردی کی جنگ جو ہے, جو پچھلے 4 سال سے آنورڈ ہمارے اوپر ہے, وہ دہشت گردی ہمارے ہاں ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہمیں 2 سے 3 جگہ پر بلیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر بڑی طاقتیں جو ہیں یا ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ وہاں پر فنڈ کر رہا ہے, وہاں بھی پیسے ہی خرچ ہوتے ہیں. ایک کمزور معیشت کے ساتھ یہ سلوک بھی اس کی لمبی گیم تھی. ایک آپ ایسے سمجھیں, مطلب ہمیں بہت ہر طرح کی جنگ سے لڑنا پڑا ہے. اس لڑائی سے ہم کامیاب ہو کر نکلے ہیں. چلیں, اور چیزوں کا تو نہیں پتا, 4 روزہ جنگ تو آپ نے دیکھی. تو اس کے بعد اب یہ ایک ریلیف جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی فیل ہوا, اور پھر وہ آگے عوام کو دیا جا رہا ہے, صنعت کو دیا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ ایگری بیسڈ کنٹری ہے. یہاں 80% جو انڈسٹری بھی ہے نا, وہ بھی ایگری بیسڈ ہی ہے. تو زراعت اور صنعت انفیکٹ یہاں پر ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ جو پیکج ہے بجلی کا, یہ میں بھی چھوٹا موٹا کاشتکار بھی ہوں, یہ میں بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑی رعایت ہے, یہ بہت بڑا پیکج ہے. اس سے ایک تو یہ کہ ہم وافر بجلی پیدا کر رہے ہیں, جو ہم بجلی سے ڈرنے لگ گئے تھے کہ اتنا ریٹ, وہ ظاہر لوگ یوز کرنے لگیں گے. اور دوسری بات, ابھی یہ جو پابندیاں لگی ہیں امریکہ میں ٹیرف کے حوالے سے, جو انڈیا پر 50% ٹیرف لگا ہے, تو اس میں 2-3 ویکیوم پیدا ہوئے ہیں امریکہ کے اندر, جن کو ہم نے فل کرنا ہے. وہ ہے ٹیکسٹائل, اور دوسرا ان کا فارماسوٹیکل. یہ انڈیا چھایا ہوا تھا.
تو اگر ہم نے وہ گیپ فل کرنا ہے اور ہم نے ڈالر کمانے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایکسپورٹ سے ہوتے ہیں. ٹیکسٹائل ڈیفینیٹلی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے. تو ہمیں کمپٹیشن میں جایا ہی تب جا سکتا ہے جب, جیسے خالد فاروقی صاحب نے کہا, اگر ہم اپنا ایکسپینس کم کریں گے. تو یہ صنعت کاروں کے اوپر سے بہت بڑا ایک جو بجلی کا ایک بوجھ ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کا بل ہے, تو وہ اسی ٹیکسٹائل پر پڑتا ہے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ جو ریلیف ہے وہ جو ہے کم ریلیف سے انہیں کمی فیل ہوگی, تو وہ دنیا میں کمپٹیشن میں آ سکیں گے اور یہ سپیس فل کریں گے. اور یہی فارماسوٹیکل کے حوالے سے میں یہی بات کروں گا. اور دوسرا, زراعت بہت پسی ہوئی تھی, جیسے ابھی کہا کہ ظاہر ہے زرعی شعبے میں چیزیں, کھاد, بیج, مشینیں مہنگی ہو گئی تھیں. تو کسی جگہ سے تو ریلیف ملے گا تو کسان کھڑا ہوگا, کسان کھڑا ہوگا تو پورا ملک کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ایگری بیسڈ کنٹری ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس سے جو ہے گھریلو صارفین کو بھی فائدہ پہنچے گا. وہ جو گیس کے کنیکشنز ہیں, اگین ہمارے پاس اب ماشاءاللہ گیس بھی وافر ہے, تو بالکل یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ گیس کے کنیکشنز کھلیں, لوگ جو ہے وہ گیس کو یوز کریں. اور ایک بات میں اپنی پبلک کو ضرور کہوں گا کہ گیس کے کنیکشن لیں بھی صحیح اور پراپر بلنگ کریں. ایک ہمارے ہاں جو مطلب اس سال کے لیے جو ان کو ریلیف دیا گیا وہ 3 لاکھ صارفین کو کنیکشنز دیے جائیں. بیسیکلی توصیف صاحب ایک چیز اور میں ایڈ اس میں کرتا ہوں کہ کوئی $40 بلین ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بڑھانے کا ابھی 2-3 سال کے اندر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ تقریباً ہماری کیپیسٹی اس وقت یہ ہے کہ ہم $7-8 ارب کی ایکسپورٹس اپنی بڑھا سکتے ہیں. تو یہ $40 بلین اور پھر اس کے بعد اس کو $50 بلین تک لے کے جانے کا حکومت اپنا ایک پلان دے چکی ہے. تو یہ اس پلان کی طرف, یہ بنیادی طور پہ یہ جو ابھی انیشیٹو لیا گیا ہے, یہ اس کی طرف بہت ہی انتہائی اہم اقدام ہے کہ آپ جب وہ اپنی ایکسپورٹس کا والیوم جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایکسپینس آپ کو کم کرنا پڑے گا, اپنے صنعت کار کو, اپنے ذمہ دار کو اس کو موقع دینا پڑے گا. پاکستان میں بے شمار زرعی شعبہ جو ہے اس کی ایکسپورٹس اپنی بہت زیادہ ہیں, تو زرعی شعبہ جو اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہا ہے تو اس کو بڑھانے کا موقع ملے گا نا. یہ سارا کچھ اس لیے دونوں شعبوں کے لیے, ایک تو پاکستان کی جو اندرونی ضروریات ہوتی ہیں زرعی شعبہ اس کو پوری کرتا ہے کہ اگر آج آپ کو رائس یعنی چاول اور گندم یا اس طرح کی کوئی چیز امپورٹ کرنی پڑے تو آپ کے بہت زیادہ آپ کا اخراجات آ جائیں گے. اگر آپ خود کفیل ہیں ان دونوں تینوں چیزوں میں, آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے جب گندم کا بحران پیدا, عالمی سطح پہ بحران تھا, تو آپ کو یوکرین وغیرہ سے کئی ملکوں سے گندم منگوانی پڑی تھی, تو بڑا ڈالر آپ کو خرچ کرنا پڑا. جو آپ منگوا رہے تھے ڈالر, جو آپ کا انکم ہوتی ہے وہ آپ کو خرچ کرنا پڑی. اس سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. حسن افتخار صاحب, ملکی معیشت کی بات ہو اور قطر کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوا ہو, تو یہاں ہم SIFC کا ذکر کیسے نہ کریں. نہیں SIFC وہ ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل پاکستان کے سولو کر سکتا ہے. میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا, گورنمنٹ نے 2 برڈز کو ایک سٹون سے بھی مارا ہے. تھوڑا سا توصیف صاحب نے اس کو ٹچ کیا تھا. وی ہیو این اوور سپلائی آف الیکٹریسٹی. ہم بہت سارے ایسے ڈیلز کر چکے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہم چاہیں استعمال کریں یا نہ کریں وہ پروڈیوس کر کے ہمیں دیتے رہیں گے, ہمیں ان کی پیمنٹس کرتی رہنی پڑیں گی. تو دس از ویری گڈ. ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ انڈسٹری کو تھوڑی سی مل جائے گی, دوسری گورنمنٹ سے بھی اس بجلی کو بیچ کے چاہے تھوڑی سستی بیچ لے گی, اپنا کافی زیادہ وہ جو سرکولر ڈیٹ ان کے گلے پڑتا جاتا ہے اس میں قرض سے بھی نجات ملے گی, ان سے نجات ملے گی. پھر ایک اور بات ہے, دونوں سینئرز ایکسپورٹ کی بات کریں, آپ یہ دیکھیں کہ ہم بلینز آف ڈالرز کی امپورٹس کرتے ہیں سالانہ. تو اگر ہم اپنی انڈسٹری کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ چلیں ایکسپورٹ چھوڑیں, ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر دیں کہ ہم اگر امریکہ سے یا برطانیہ سے یا کہیں سے بھی کوئی چیز منگوا رہے ہیں, اگر ہم لوکلی پروڈیوس کرنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی ڈالرز ہم سیو کر سکتے ہیں. جو ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دینے پڑیں گے, ہم روپوں میں چیزیں خرید سکتے ہیں. قطر ہمارا لانگ ٹرم ایلائی ہے, ان کے ساتھ ہماری ایک لائف لائن قسم کی ڈیل بھی ہم نے LNG کی ان کے ساتھ کی تھی, جو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہمیں بہت زیادہ ضروری تھی. میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے صرف قطر ہی نہیں اور بھی عرب کنٹریز آئیں گے, SIFC کے تھرو آئیں گے. ایگریکلچر تو ہو چکا ہے, اور میرے خیال ہے منرلز وغیرہ کے اندر بھی انویسٹمنٹس آتی آپ کو نظر آئیں گی. تو آئی تھنک اس کے اندر یہ گورنمنٹ نے ایک اور فیڈرل گورنمنٹ نے کام کل کیا ہے, وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کی انڈیکیٹو سپورٹ پرائس بھی دی ہے. پچھلے سال نہیں ہوئی تھا, بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, اور ہم اگر وہ یہ نہ کرتے اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر اس کے نہ کرنے سے گندم کم ہو جاتی تو وہ تقریباً $1.5 بلین کا تخمینہ تھا جو ہمیں پھر بعد میں امپورٹ کرنی پڑتی. تو گڈ, اگر اچھا فیصلہ کیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ صحیح کام ہوتا رہا, گندم صحیح ٹائم پہ پلانٹنگ ہو گئی اور یہ ایگریکلچر جو بینیفٹس مل رہے ہیں تو اس کو عوام کو بھی فائدہ ملے گا. وہ جو انفلیشنری ٹرینڈ تھا نا جو شروع ہوا تھا وہ کم ہوتا نظر آئے گا. انٹرسٹ ریٹ بھی اسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے تو وہ انٹرسٹ ریٹ اٹھا دیتے ہیں تاکہ مارکیٹ سے سپلائی کا ختم ہو جائے, تو وہ نیچے آ رہے ہیں. میرے خیال آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اکنامک فرنٹ پہ کم از کم 3-4 سال میں جہاں پہ برے طریقے سے کھڑا تھا وہاں سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. پھر آگے لیگ جتنی مرضی بڑی کر لیں بہتری کی طرف جائے گا. خالد فاروقی صاحب,
آج کشمیر میں آزاد کشمیر کی بات کریں، یوم تاسیس منایا جا رہا ہے 78واں. اگر ہم آزاد جموں کشمیر کو دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کو دیکھیں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. ادھر کی عوام خوشحال ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہے، اور وہاں کی عوام. دیکھیے یہ جو 78واں یوم تاسیس آپ نے بات کی، یہ بیسیکلی آزاد کشمیر حکومت کے قیام کا دن ہے. 24 اکتوبر کو جو کشمیری عوام مناتے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے اس لیے کہ اس دن کی مناسبت سے ہم آج تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا نہ صرف مسئلہ جو ہے جس کو انڈیا نے بالکل ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ انڈیا اس میں ناکام ہو گیا. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ہم لے کے اس کو اقوام متحدہ سمیت دنیا کے ہر عالمی فورم پر ہم گئے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے زندہ ہے. پھر کشمیر کا جو یوم تاسیس ہے، یہ بنیادی طور پہ کشمیری عوام کا جو حق خود ارادیت ہے، ان کی جو آزادی کی خواہش ہے کہ وہ کیسے اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، وہ کس ملک کے ساتھ کس حیثیت میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں، اس کی ہے. ابھی جب انڈیا میں جب کشمیریوں کا جو ریاست کا جو خصوصی سٹیٹس مودی حکومت نے ختم کیا، تو وہ پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا. لیکن جو کشمیری عوام ہے جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، یہ بڑا چبھتا ہے انڈیا کو لفظ آزاد کشمیر کا لفظ آزاد کا ورڈ جو ہے، یہ لفظ انڈیا کو بہت چبھتا ہے، اور ان کی تمام خارجہ پالیسی یہاں آ کے ایک طرح کی ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح سے کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ کوشش کی، ہم نے 3 جنگیں لڑی، بلکہ 4 جنگیں ہم نے کشمیر کی لڑی، بلکہ ہم یوں سمجھیں کہ پچھلی 8 دہائیوں سے ہم کشمیری عوام کے محفوظ مستقبل کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل لڑ رہے ہیں، اچھا یہ ہاں جی مسلسل لڑ رہے ہیں. اچھا، اور یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ آزاد کشمیر اور کشمیر کے عوام کی مرضی، منشا اور ان کے تعاون سے ہے. اچھا، اور اس جنگ میں کشمیری عوام جو ہے، آپ محسوس کریں گے کہ ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹے. ان کا جو پہلے دن سے سلوگن تھا وہی آج ان کا سلوگن ہے. وہ سلوگن کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق خود ارادیت دیا جائے. آج اگر پاکستان نے کشمیر کو اس کی خصوصی حیثیت میں رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری عوام کا یہ حق ہے. اس لیے کہ کشمیری عوام نہ صرف یہ حق کنٹرول لائن کے اس طرف رکھتے ہیں بلکہ کنٹرول لائن کے اس طرف بھی رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی سپورٹ کشمیری عوام کے لیے ہے، اور کشمیری عوام خود سے اپنی جس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں آنے والے وقت میں بھی بھارت ایک نہ ایک دن مجبور ہو جائے گا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح اس نے ایک احمقانہ اقدام کیا تھا کہ انہوں نے کشمیر کی ریاست کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا، اگرچہ وہ بھی جو انہوں نے سٹیٹس ختم کیا تھا اس کو اس سٹیٹس سے پہلے بھی جو کشمیر کا درجہ انہوں نے رکھا ہوتا وہ خلاف آئین یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تھا. اگر کبھی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھارت یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے آئین، ہم نے اپنے آئین کے مطابق اس میں سے یہ آرٹیکل شامل کیا، اس آرٹیکل کو ہم نے نکال دیا، اس کو شامل کیا، ہم تو اس آئین کو نہیں مانتے. کسی ایسے آئین کو، جو بھارت کا کوئی ایسا آئین جو کشمیر کے بارے میں ایسا کوئی بھی قانون یا ایسا کوئی آئینی ترمیم وہاں لے کے آئیں جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہو. دنیا میں 2 تنازعات اس وقت جو ہیں وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں. 8 دہائیاں تقریباً یوں سمجھ لیں گزر گئی. جس طرح فلسطین کے عوام کی آپ سٹرگل دیکھیں گے تو وہ اس سے بھی بہت پہلے کی ہے، جب سے وہاں پہ جو انتہا پسند ایلیمنٹ جو آباد کرنا شروع کیے تھے یورپ سے لا کے، جن کو ہم جیوز کہتے ہیں، ان کو لا کے آباد کرنا شروع کیا تھا. اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی جس طرح جو ڈوگرا راج تھا اس میں جس طرح کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو کچلا گیا، جس طرح سے ان کی خواہشات کو کچلا گیا، ان کی مرضی کے خلاف ایک اقلیتی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی. پھر جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، تو بجائے اس بات کے کہ کشمیر کو آزادی ملتی، وہاں پہ بھارت نے غاصبانہ طور پر قبضہ کر لیا سازش کر کے. اس تمام سازش کے خلاف، اس تمام جو کچھ بھارت کی کاروائیاں تھیں، ان سب کے خلاف کشمیری عوام نے جو اس وقت اپنا انیشیٹو لیا تھا، سردار ابراہیم اس وقت وہاں حکومت کے سربراہ تھے، تو انہوں نے جو انیشیٹو اس وقت لیا تھا کشمیری عوام نے اور ان کی منتخب اسمبلی نے، وہی انیشیٹو ان کا جو ہے اور وہی ان کا فیصلہ جو ہے وہ آج بھی برقرار ہے. اور پاکستانی قوم جو ہے وہ پوری طرح
کشمیری عوام کی ایک طرح کے لیے ان کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار ہے. بالکل سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں اور کشمیری عوام میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم کشمیری عوام کو ان کے خصوصی سٹیٹس سے بھی بالکل سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا خصوصی سٹیٹس جو ہے وہ بھی برقرار ہے. اس کے باوجود کہ ان کا وہ خصوصی سٹیٹس ہے پر پاکستان کشمیری عوام کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی اپنا فرض سمجھتا ہے. جتنی ہماری جنگیں ہوئیں 48 والی 65 والی اور 71 کی اور اس کے بعد پھر یہ کارگل وغیرہ ہوا اور ابھی یہ جو ہم نے دیکھا ہے. اچھا اور اس سب میں بھارت سازش کیا کر رہا ہے؟ بھارت سازش یہ کرتا ہے کہ وہ وہاں اپنے مقبوضہ کشمیر میں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا ڈرامہ رچا کے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کنٹرول لائن کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے. اچھا کنٹرول لائن کو وائلیٹ بھارت اگر فوجی اعتبار سے کسی طرح بھی کرنا بھی چاہتا تو جو چیز ایک تو پاکستان کے مسلح افواج کا خوف اس کے سر پہ اتنا اب میرا خیال ہے کہ شاید اگلے کئی نسلوں تک رہے گا. کئی نسلوں تک وہ رہے گا. لیکن جو دوسرا خوف اس کو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے کشمیری جو ہیں وہ دلی سرکار کے خلاف ہیں. دلی میں یہ نہیں کہ مودی کی حکومت ہے, دلی میں نہرو کی پارٹی کی کانگریس کی بھی حکومت رہی, اندرا کا اقتدار بھی رہا. کشمیری عوام نے کبھی بھی کسی ایسے اقتدار کو قبول نہیں کیا جو دلی سے ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہو. وہاں اس سے پہلے بھی جو اختیارات جو مقبوضہ کشمیر میں جو ریاستی اسمبلی کو جو اختیارات تھے, وہاں حکومت کی جو ساخت تھی, جس طرح سے پرائم منسٹر وہاں کہلاتا تھا, یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کانگریس کے دور میں بھی ان کو متاثر کیا گیا, ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. مودی حکومت نے اسے جا کے بڑا اقدام کیا. لیکن یہ جتنے بھی دن ہم مناتے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ, یکجہتی کا دن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں منایا جاتا ہے, فروری میں منایا جاتا ہے. اسی طرح یہ 24 اکتوبر کا جو دن یوم تاسیس کے طور پہ یہ منایا جاتا ہے. یہ سارے دن بنیادی طور پہ آزادی کی اس شمع کو روشن رکھنے کی اس عزم کا ایک اعادہ ہوتا ہے جس کا کشمیری عوام جو ہے بار بار اظہار کرتے رہتے ہیں. بالکل سے. توصیف صاحب, یہ مقبوضہ کشمیر کی بات ہم نے بیچ میں کی, جو وہاں پہ بھارت کے مظالم جاری ہیں ابھی تک, اس پر عالمی برادری کیوں چپ ہے؟ ہم تو ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھاتے ہیں. دیکھیں بیچ میں تو یہ جو پچھلا عرصہ گزرا ہے نا, اس میں جو عالمی برادری جو ہے نا, عالمی برادری بھی طاقت کا جو اصول ہے نا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ طاقت کا اصول چلتا ہے. لیکن یہ جو ابھی فاروقی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, ایک تو یہ جو یوم تاسیس ہے نا, بیسیکلی یہ سمبولک ہے کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے کہ اٹ از اسٹل الائیو. کشمیر کی آزادی پر جو ابھی جو ہے نا وہ انفنشڈ ایجنڈا ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور کشمیر ضرور آزاد ہوگا. دوسرا انہوں نے اپنے پاؤں پر جو کلاڑی ماری ہے وہ بیسیکلی آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریپیل کرنے والی جو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی فاروقی صاحب نے بھی یہی کہا, آپ چاہے 10 دفعہ آرٹیکل 370 واپس کر لیں, یو این کے چارٹر کے مطابق وہ وہاں اپلائی ہی نہیں ہوتا. اب وہ ڈسپیوٹڈ جو ہے نا ٹیریٹوری ہے, تو وہ آپ اس کو اس طرح انڈیا کا حصہ نہ بنا سکتے ہیں نہ آپ سے بنا ہے, اور ابھی بھی اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا. تو آخر کار یہ بڑی لمبی جدوجہد ہوتی ہے. پھر یہ کہ ابھی 15-20 سال جو گزرے ہیں اس میں انڈیا کی ہر جگہ تھی کہ جی انڈیا ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے, ایک پورا مسل پاور, وہ ان کی ہمیشہ مائنڈ سیٹ جو ہے, اسپیشلی یہ جو پارٹی برسر اقتدار آئی ہے بی جے پی, ہیوبرسٹک اپروچ ان کی رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں, ہم چین کا بھی راستہ روکیں گے, ہم پاکستان کو بھی بتا دیں. اب یہ جو ان کا جو آیا ہے نا مومنٹ, یہ 4 دنوں والی جنگ کا, اس کے بعد چیزیں شٹر ہونا شروع ہوئی ہیں. اب انہیں بھی ریئلٹی چیک مل رہا ہے, تو اس ریئلٹی چیک میں انہیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف جو ہے وہ کشمیر ہی دے رہا ہے اور کشمیر ہی دے گا. ادروائز 7 لاکھ فوج رکھ کے, آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں پر جو فوجی ہیں, جب یہ راشٹریہ رائفلز اس کے حوالے سے میں نے سنا کہ وہ اس کو جب وہاں پر بھیجا گیا تو جب یہ فوجی افسر جو ہیں ان کے لیے پیکج یہ رکھا گیا کہ آپ کشمیر میں جا کر آپریشن کریں, ظلم و ستم کریں کشمیریوں پہ, تو ان کو پرموشن بھی میرا خیال کو ڈبل, یہ جو ابھی وہ جو روز وہ لیفٹیننٹ جنرل گئی ہیں, وہ جو روزانہ جو وہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں, ان کی جتنی پروموشنز ہیں اور جتنی زیادہ پوسٹنگز, ان کی زیادہ تر پوسٹنگ جو ہے وہ کشمیر میں ہے. یہ اس طرح تو وہاں پر لوگوں پر ظلم کر کے پروموشنز لیتے رہے ہیں. تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اب کھلتا جا رہا ہے. اور یہ جنگ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی, جنگ میں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جاتے, لیکن یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی, ہم پر جنگ امپوز ہوئی تھی. تو اب وہ جناب مسل پاور بھی شٹر ہو گئی ہے, وہ دنیا کہہ رہی ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے.
मतलब एक्सपोज हो गए आप दुनिया एक्सपोज के हो सामने गए। खुद ही। तो अब ये चीज़ें जब फ़लस्तीन का मामला इतने ज़ोर शोर से सामने आया, तकरीबन अगर 1948 में इसराइल ने अगर वो हैगना और लीही जो उनका दहशतगर्द गिरोह था जिसके ज़रिए उन्होंने कब्ज़ा किया फ़लस्तीन पे, तो तकरीबन 78 साल ही उन्हें बनते हैं अगर 1948 से गिने। तो ये सेम दोनों जो इश्यूज़ हैं ना, इनका जो उसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो भी सेम है। अगर एक हल होगी तो दूसरा भी हल होगा, इसको रोका नहीं जा सकेगा, टाइम लग जाया करता है, बड़ी कुर्बानियां हैं दोनों अक़वाम की, कश्मीरी भाइयों की भी और फ़लस्तीनी भाइयों की भी। तो अब देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, ताकत का तासुर ख़त्म हो रहा है, तो फिर जाहिर है कभी दुनिया किसी और तरह देखती। हसन इफ्तिखार साहब, आलमी बिरादरी का जो किरदार है उसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि कैसे देखते हैं। देखिए, आलमी मकबूजा बिरादरी कश्मीर का के बारे में। किरदार हमारे साथ जिस तरह तौसीफ साहब ने कहा लास्ट 25 ईयर्स में अच्छा नहीं रहा, उसकी एक रीज़न तो ये है कि इंडिया ने जो वॉर ऑन टेरर थी उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। उसने हमारी सारी की सारी कश्मीर की जो मूवमेंट थी उसको इंटरनेशनल जो ग्लोबल उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ तमाशा खड़ा किया गया था उसके नज़र से दिखाना शुरू किया, और फिर अमेरिका को यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमिक ज़रूरत भी थी तो वो चेंज हो गया। आज ही फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर पाकिस्तान की नई फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने एक फॉरेन पॉलिसी कू की है पिछले 8-9 महीने के अंदर, और उसने राइटर ने सारा कुछ बताया है, ये इंडिया के साथ जो वाक़या हुआ ये सब इसके अलावा जिसके पास जो फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं जिसमें उसकी आवाज़ सुनी जाएगी उसका मसला सॉल्व होगा। पिछले 20 सालों में 25 सालों में इंडिया ने जो तरीकाकार भी इस्तेमाल किया, जैसे भी किया, उनकी आवाज़ सुनी जा रही थी, हमारी नहीं सुनी जा रही थी। बट ये मई 2025 से जो हवा का रुख है वो बिल्कुल तब्दील होता नज़र आ रहा है। इसके अंदर पिछले 4-5 महीनों के अंदर ही पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पर इतनी वो हुई हैं कामयाबियां कि अब मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद ये बात भी कहीं पे आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोई न्यूट्रल पार्टी, थर्ड पार्टी की भी हम मीडिएशन लेने को तैयार हो जाएंगे। इंडिया को भी इस बात में मनाने की शायद कोशिश की जा रही है। तो अगर वो हो जाता है तो ऑब्वियसली कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व तो होना है ना। इट कैन नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस। 2 जनरेशन तो गुजर गई ना इस मसले के अंदर, अब जो नई अगली जनरेशन आ रही है उसको भी है देखना होगा। मेरा ख्याल आज पाकिस्तान ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है इन द लास्ट 30 ईयर्स। हमें ऐसा मौका शायद इंटरनेशनल सतह पे नहीं मिला कि हम किसी को अपनी बात सुना सकें, अपना दुखड़ा रो सकें और वो हमारी बात को सुने या उसको वो उस तरीके से वसूल करे। तो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जहाँ हमें डिप्लोमेटिक सतह पर मुख्तलिफ और फ़ायदे हो रहे हैं, वहाँ ये कश्मीर वाला मसला भी किसी तरफ शायद हमारी तरफ कुछ गुफ्तगू दुनिया की हमारे हक में दोबारा से हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की 70 साल से पॉलिसी जो है ना कश्मीर के मामले में कभी फेलियर की शिकार नहीं हुई। सही। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा कामयाब रही है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की इकॉनमी देखें, उसका बैनुल अक़वामी वेट देखें कितना ज़्यादा है, सारे कुछ उसकी सारे इन तमाम हालात के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों को आज तक ख़त्म करवाने में भारत कामयाब नहीं हो सका। वो करारदादें अपनी जगह पे मौजूद हैं। हमने शिमला मुआहदा किया था, शिमला मुआहदे में मैंने ये गुंजाइश रखी थी कि ये बातचीत यहाँ पे दो तरफा ज़रूर होगी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं ये एक अम्ब्रेला जो है ये मुसलसल कायम मौजूद रहेगा। उसके नीचे शिमला मुआहदा भी हुआ था। आज भी हम भारत से जितने भी मुज़ाकरात करते हैं या जो भी कश्मीर के बारे में कभी डिस्कशंस होती हैं, हमें पता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी कश्मीर का मामला जो है इसमें हम बहुत हद तक आगे चले गए थे, लेकिन कोई भी शख्स ये नहीं समझता कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों से रोगर्दानी कर सकता है। अच्छा, जो आलमी रायामा होती है, बुनियादी तौर पे आलमी रायामा यूरोप का नाम है, अमेरिका का नाम है, वेस्टर्न ब्लॉक का नाम आलमी रायामा है, पर हमें कश्मीर के मामले पे आप देखिए कि हमारे जो सपोर्टर हैं उन्होंने हर मौके पर भारत ने दहशतगर्दी वाला हमारे ऊपर ड्रामा लगाने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए कि कितनी बार ऐसे हुआ कि चाइना ने उनकी तमाम करारदादों को वीटो किया, तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ और इतना हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है कि भारत और तुर्की के ताल्लुकात सिर्फ कश्मीर के इशू पर खराब हुए। इसी तरह ईरान ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। सो पाकिस्तान के कुछ दोस्तों का एक पाकिस्तान का अपना एक सर्कल है दोस्तों यहीं का, जो हमारी खारजा पॉलिसी में बहुत ही मुआवनत करता है, स्पेशली कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं। जी हाँ, आप क्या? नहीं, मैं फारूकी साहब ये बात कर रही थी कि जैसे तौसीफ साहब ने रिलेट किया था कि जैसे भारत की बात कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, इसी तरह फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम भी हमारे सामने हैं। इजराइल की बात करें, मुआहदे यहाँ पे भी हुए, मुआहदा वहाँ पे भी हुआ है, फिर ये उस अमर मुआहदे का क्या कर रहे हैं ये? नहीं, देखिए, ये जो गज़ा वाला मुआहदा जो हुआ है ना जी, इस सारा मामला जो है ये एक मखसूस किस्म के हालात में जाके मजबूरी में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ी हैं।
یہ اصل میں جو مسلمان ممالک تھے, ہمارے پرائم منسٹر بھی دیکھیے کیا کس چیز کا بار بار اظہار کرتے رہے, وہ یہ تھا کہ جو فلسطینی عوام کا خون بہایا جا رہا ہے, جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے, اس ظلم کو روکنا اس وقت بنیادی طور پہ ایک مقصد تھا. میرا کویسچن یہی ہے کہ جب معاہدہ ہو گیا, امن کے لیے ہوا, سب نے مل کر کیا, جس مرضی جو بھی وجہ تھی, اس کے باوجود اسرائیل جو ہے اس معاہدے کی پاسداری کیوں نہیں کر رہا؟ بالکل وہ نہیں پاسداری اس طرح نہیں کر رہا, لیکن اس پہ دیکھیں نا جو عالمی رد عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے نا. جس طرح امریکی نائب صدر وینس نے جس طرح کہا, پھر روبیو نے کہا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا, ایون اب یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک ڈائریکٹ ایک وارننگ آ گئی کہ اگر اسرائیل نے اس معاہدے کو ناکام کرنے کی کوشش کی تو پھر امریکہ کا اس کے ساتھ نہیں رہے گا, اس طرح سپورٹ نہیں رہے گی. پر میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو رول غزہ میں یا فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہو سکتا تھا, وہ انہوں نے امریکی حکومت نے اس طرح رول ادا نہیں کیا. اگرچہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک جو مسلم ممالک کا جو پریشر تھا, جو اسپیشلی 7 ممالک کے سربراہان کی ملاقات تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئی, وہ بڑی فیصلہ کن ملاقات تھی. اس کے بعد جب یہ معاہدہ ہوا, جب یہ سمٹ ہوئی ہے قاہرہ والی, تو یہ توقع تو یہ تھی, لیکن آپ یہ سمجھ لیں ذرا کہ جو صہیونی حکومت ہے اس کا اپنا ایک کردار ہے, اس کا اپنا ایک منشور, اپنا ایک ایجنڈا ہے, جس کے بارے میں اسپیشلی مسلم ممالک کو, مسلم امت ساری کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے. گریٹر اسرائیل کا ایک جو وہ اپنے دماغ کے اندر فطور ان کے جو ہے جو وہ لے کے پھرتے ہیں, اس کے بارے میں تمام مسلم ممالک کو باخبر رہنا چاہیے. ان کا جو دیکھیں نا, اب اسرائیل کا جو ایک اپوزیشن لیڈر ہے اس نے ابھی بیان دیا, اس نے سعودی عرب کے بارے میں حد تک امیز الفاظ بولے. پھر اپوزیشن وزیر تو اچھا, اب اپوزیشن لیڈر نے جو اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اور اسرائیلی حکومت نے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا, پھر اس نے بھی کچھ کسی حد تک معذرت کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ ضرور باخبر رہنا چاہیے کہ امریکہ مسلم ممالک کے ساتھ یا فلسطینی عوام کے ساتھ اتنا شاید سنسیئر نہیں ہوگا, اور اسی طرح یورپی ممالک بھی. یورپی ممالک اگرچہ کچھ مطالبات کر رہے ہیں اسرائیل پر پابندیوں کی, عالمی عدالت انصاف جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے, لیکن اگر کہیں کسی جگہ پہ سپورٹ حاصل ہے تو یہ امریکن سپورٹ ہے. اسی طرح غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک طرح کا وہاں پہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ 2 حصوں میں تقسیم وہ اس آڑ میں کر رہے ہیں کہ ایک وہ حصہ جو پرامن حصہ ہے وہاں پہ وہ الگ سے ہوگا, وہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. ایک وہ حصہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے مخالف ایلیمنٹ موجود ہے, وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حصے کو ابھی نہ چھیڑا جائے. اور تو اس طرح اس غزہ کی جو تقسیم والی جو بات ہے اس کا بھی بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑی یعنی اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 2 حصوں میں غزہ کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, یہ بھی غزہ کے عوام کے خلاف ایک بڑی ایک ایسی کارروائی ہوگی جس سے ابھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو اسرائیل نے تو دیکھیں نا, جو مغربی کنارے کے جو ویسٹ بینک کے جو لوگ ہیں, تو وہاں بھی انہوں نے جو اس کو الحاق کی ایک قرارداد جو ہے, اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ علامتی طور پہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر علامتی طور پر بھی ہے تو اس کا کسی نہ کسی وقت پہ اسرائیل ماضی میں بھی غزہ میں یا لیکن فلسطین امریکہ میں کے وائس پریزیڈنٹ نے تو اس کی نفی کر دی, انہوں نے کہا کہ تمام کوششیں ناکام بناتا ہے. اب بھی اس سے یہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی وہ ناکام بنانے کی یہ کوشش جو ہے وہ اسرائیل کرے گا ضرور. میں عرض کرتا ہوں جی, یہ آپ کسی بھی اسرائیلی فوجی کے اس شولڈر پہ لگا ہوا اسرائیل کا میپ دیکھ لیں, وہ ان کے سب کے لگا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ گریٹر اسرائیل کا میپ کہاں تک جاتا ہے. اس میں عراق شامل ہے, اس میں سیریا شامل ہے, اس میں پورا غزہ شامل ہے, اس میں جارڈن شامل ہے, اس میں لیبنان شامل ہے, ایون اس میں خدا نہ خواستہ مدینہ بھی شامل ہے. یہ اتنی لمبی گیم ہے. اچھا, یہ جو ہے نا جی زائنزم اور یہ ہندوتوا, یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے متاثر, یہ فاشزم سے متاثر ہو کر یہ دونوں تحریکیں کھڑی کی گئی ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل کو فلاں شخص فلاں جو ہے وہ پابند کر لے گا, فلاں نہیں پابند کر سکے گا. اسرائیل نے تو معاہدہ کر لیا. ایک تو وہ معاہدہ بہت ابھی اوپن اینڈڈ ہے, اس کے فیزز ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی اسرائیل کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, جب ان کا ایجنڈا ہی آگے بڑھنا ہے, اچھا, مزید علاقے دیکھیں, وہ اس کی 1 انچ جگہ بھی ذاتی نہیں ہے, سب کی سب قبضہ شدہ ہے. جہاں اسرائیل ہے وہ بھی فلسطین ہے, اور یہ جو غزہ ہے یا ویسٹ بینک ہے یہ انفیکٹ مصر اور اردن کا حصہ ہے جو قبضہ کیا گیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے.
تو اس نے آگے بڑھنا ہے تو وہ کیسے جو ہے ان چیزوں پر جو ہے وہ ان معاہدات پر تو پھر یہ معاہدہ کیا کیوں گیا؟ اور جس طرح سے آپ نے بتایا فاروقی صاحب کہ ٹرمپ اپنا رول ادا کر سکتے تھے جو کہ کیا نہیں، تو پھر یہ ساری پریکٹس کیا تھی؟ وہ معاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 24 ماہ سے زیادہ جنگ کی، ٹھیک ہے، وہاں جنگ کی بجائے نسل کشی شروع ہو گئی، اور گلوبل ویسٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہاں ان کی پبلک کھڑی ہو گئی، انفیکٹ حکمران نہیں۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی احتجاج شروع ہو گیا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ تو جنگ کے نام پر کلیکٹیو پنشمنٹ ہو رہی ہے، بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تب امریکہ کو تمام تر اسلحہ دینے کے باوجود بھی آ کے بیچ میں، کیونکہ وہ صرف امریکہ کی سنتا ہے، تو اس وجہ سے یہ، اور پھر مسلم ممالک کا پریشر بھی، آخر وہ بھی تو الائز ہیں، تو اس وجہ سے وہ معاہدہ ہوا، اور اب اسرائیل اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ آپ دیکھ لیں ویسٹ بینک میں بھی، ہاں جی، ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے، اس نے کہا ہے نا جے ڈی وانس نے کہ میری انسلٹ کی گئی ہے جب وہاں پر یہ انیکسیشن کی قرارداد پیش، اور باقاعدہ شرارت ہے، اور یہ ایک شرارتی ملک ہے، کوئی اس سے خیر کی توقع نہ رکھنے والا ملک ہے۔ آپ اپنا، یہ ٹرمپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے؟ نہیں، ٹرمپ کے کنٹرول میں، دیکھیں نا میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطینی کوئی گروہ ہے، وہ ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم اسے مٹا ڈالیں گے، ہم اسے ختم کر دیں گے، یہ ایسے ہی ہے نا۔ حالانکہ وہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، سیز فائر کے بعد 103 لوگ وہ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ دو چیزوں سے حل ہوگا، یا تو ابھی والے جو ہیں وہ یہ کہیں کہ بھی جس طرح کی دھمکی، اس سے آدھی دھمکی اسرائیل کو دے دیں تو اسرائیل لائک اے کلائنٹ اسٹیٹ فار یو ایس، وہ ہل نہیں سکتا پھر، ٹھیک ہے۔ ادروائز انتظار کریں، جو نیکسٹ جنریشن ہے امریکہ کی، وہ جو ہے اب وہ اسرائیل کے ساتھ وہ سمپتی نہیں رکھتی جو کہ اب والے رکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کے اندر اسرائیل کی لابی بہت طاقتور ہے، وہاں سینیٹرز، وہاں کے کانگریس مین پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑا لابنگ فورم ہے، اس وجہ سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ساری چیزوں سے مکر بھی جاتے ہیں، اسلحہ بھی لیتے ہیں، اور وہ اسلحہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ان غریب فلسطینیوں پر۔ یہ معاملہ ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس کو پڑھیں، فلسطین اور کشمیر، ہندوتوا اور زائنزم ایک چیز ہے، یہ گولکر راؤ نے بھی وہاں سے کاپی کیا، فاشزم، اور ان سب کے جو ہیں وہ، حالانکہ ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا یہودیوں کے ساتھ، لیکن ان کا جو آئیڈیل ہے وہ فاشزم ہے اور ہٹلر ہے۔ حسن صاحب، اگر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے غزہ کو لے کے، تو انسانی حقوق وہاں پہ کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں کون سے انسانی حقوق؟ جو ویسٹرن ورلڈ پریچ کرتی ہیں وہ والے انسانی حقوق وہ تو نہیں ہے۔ آپ نے کوئی دیکھی ہوں گی، ماں سوائے ایمنسٹی کی یا ایک دو اور ٹاپ کی جو ہوں گی، جن کی مجبوری ہوگی کہ اتنا بڑا جینوسائیڈ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو ان کی اپنی وہ جو وہ ساری ہے اس کے اوپر سوال اٹھ جاتا ہے اگر وہ نہ بات کرتے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہیں پہ بھی۔ اب حالات تو یہ ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کے جو یونیورسٹی کیمپسز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، جو کہ شاید ویتنام وار کے اندر بھی نہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگی تھیں کہ یہاں پہ ڈسکشنز نہیں ہو سکتی، وہاں پر فلسطین یا یہودیوں کے بارے میں کوئی بات بھی کرنے کے بارے میں پابندیاں ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی یونیورسٹی کی کینسل کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر ایک وہ جو یونیورسٹی تھی، اس کے کوئی چانسلر کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا اسی وجہ کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس وقت یہ سارا جو ڈیل کرائی ہے، اس میں اسرائیل کو ہی رستہ دیا گیا کہ وہ ان کو اپنی عزت بچانے کا ایک موقع دے دیا کہ آپ کو ہم ایک موقع دیتے ہیں، اس طرح کا ایک کوئی کراتے ہیں تصفیہ سا، جس کے اندر آپ کو موقع مل جائے گا کہ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، کیونکہ اس وقت واپس لے لیں، ہاں جی، قیدی واپس لے لیں، اور آپ کو تھوڑا سا فیس سیونگ مل جائے گی، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت ویسٹرن کیپٹلز نہیں، لیکن جو ویسٹرن عوام ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ اٹھ گئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن آن آر مطلب واچ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو وے آؤٹ دے دیا ہے۔ جس طرح توصیف صاحب نے کہا، بہت اسٹرانگ لابی ہے اسرائیلی امریکہ کے اندر۔ بیسیکلی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ چلاتے وہ ہیں۔ ابھی جو ان کا پچھلے دنوں ایک رائٹ ونگ بندہ جو قتل ہوا ہے امریکہ کے اندر، اس کے بارے میں بھی جو کنسپیریسی تھیوری چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ ہی ہیڈ ووکن اپ ٹو دی فیکٹ کہ اسرائیل رنز امریکہ، تو وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، تو بیفور ہی کوڈ ڈو دیٹ اسرائیل گاٹ ریڈ آف ہم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے دنیا کی جو امریکہ سب سے آگے ہے، لیکن اس کے ساتھ برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، یہ تمام 4-5 بڑے جو ملک ہیں، جب تک یہ نہیں سیدھے ہوں گے اور اس کی مدد کرنا بند نہیں کریں گے، اسرائیل کا جو دل کرے گا کرتا رہے گا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نہیں، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ہماری حکومت عوام اور ہماری جو عوام ہے وہ ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ بھی ہے، اور جہاں جہاں پہ ظلم ہوں گے بالکل، اور فلسطین کی عوام کے ساتھ بھی ہے۔
آپ تینوں کا بہت شکریہ. دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.